जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से प्रोग्राम जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हुआ, इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। एक बार फिर आपके सामने खूबसूरत मौजू लेकर हाजिर हैं और बहुत ही अहम मौजू है और वजह इसकी यह है कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि हर शख्स ये चाहता है कि वो तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे, सेहतमंद रहे और बीमारियों से बचा रहे। कोई ये नहीं चाहता कि वो बिस्तर में पड़ा रहे, डॉक्टर्स के पास जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो या खुदा न खास्ता उसका ऑपरेशन हो। लेकिन क्या वजह है कि ये सारी तकलीफ़ों को सामने देखते हुए और इसके बावजूद भी हम एहतियात नहीं करते और इलाज करवाते हैं उस वक्त जब हम बीमार होते हैं। तो बीमारी से पहले एहतियात कितना अहम है या कितनी अहम चीज़ है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ इसको हम आज के इस दौर में जो हमें मुश्किलात हैं उसके साथ भी जोड़ेंगे। चूँकि कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैली और अब भी फैल रही है, उसके असरात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि एक और वेव भी आ सकती है। तो इस मामले पर हम कितनी एहतियात कर रहे हैं या करनी चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ इसी एहतियात को हम पोलियो के साथ भी ज्वाइंट करेंगे कि क्यों हम जब अपनी सेहत के बारे में इतने लेज़ी हैं, सुस्त रवि का शिकार हुए हैं, तो यही सुस्ती हम अपने बच्चों के या बच्चों की सेहत के मामले पर भी क्यों रवा रखे हुए हैं। हमें अपनी सेहत के साथ साथ यकीनन ज़्यादा एहतियात करनी है अपने बच्चों की सेहत की और इसीलिए पोलियो के मामले में जो अवेयरनेस है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। तो इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं जनाब डॉक्टर खालिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान डॉक्टर आतिफ़ साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बाएँ हाथ पर मौजूद हैं हमारे आपके हम सबके पसंदीदा अल्लामा सैयद शहरियार दाऊद साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा निसार अली उजागर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो मौजू आज का है एहतियात और इलाज और गुफ्तगू करेंगे हम कोरोना के हवाले से, पोलियो के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से और यकीनन बड़ों की यानी हम अपनी सेहत के बारे में बात करेंगे कि एहतियात क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्टर खालिद ज़ुबैर साहब, ज़रा आपसे आगाज़ करते हैं, क्यों कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है? आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई शख्स ये चाहेगा कि वो बीमार हो, वो बिस्तर पे पड़ जाए, वो शब व रोज़ के काम करने से मोहताज हो जाए? आप किसी से भी सवाल करेंगे जवाब होगा नफ़ी में। तो जब कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े, तो ये कैसे मुमकिन है? इसका एक ही तरीका है, वो बीमारी से बचाव का, अच्छी सेहत रखने का तरीक़ाकार इख्तियार करे और उसी को कहते हैं एहतियात। उन चीज़ों से इज्तिनाब करे जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो आदात अपनाए जो उसकी सेहत को बेहतरी की तरफ ला सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप रोज़मर्रा के मामूल में देख लीजिए, खाने पीने में उन चीज़ों को खाए पिए जो सेहत के लिए अच्छी हैं। सही। उन चीज़ों से परहेज़ करें जो सेहत के लिए नुकसानदेह, जो कि हमारी आजकल की आदत बनती चली जा रही हैं। ये जो फास्ट फूड है और जो बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ हैं और बेतहाशा हम भाग रहे हैं फल से, सब्ज़ी से, जो कि बहुत सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं। इसी तरह से बहुत ही अहम चीज़ है माँ का दूध। बच्चे के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है, उसकी सेहत के लिए, उसको बेपनाह बीमारियों से बचाव के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए बेपनाह उसके अंदर, यानी ये भी एहतियातों में ही आता है कि बीमारी से बचेगा बच्चा। यस एग्जैक्टली। और फैशन क्या चला आ रहा है? डब्बे का दूध। यानी जो माएँ अपना दूध पिला भी रही हैं, उनमें से अक्सर का एक बड़ा सा, मैं चूँकि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और हर वक्त इन्हीं मसाइल से दो चार रहता हूँ, तो डॉक्टर साहब वो एक दफ़ा पिला दें। अरे भाई एक दफ़ा क्यों पिला दो? एक दफ़ा हम तो कतरा नहीं खाते ना दिन में। तो जो चीज़ उसके लिए अप्रोप्रिएट है उसे सारे टाइम वही क्यों ना दो? उसको वो चीज़ क्यों दो जो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी मैंने आपके सामने एक खाका रखा सुस्त रवि का, वो हम बड़े अपने लिए तो करते ही हैं,
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری، چونکہ ان کی صحت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، ہم یہی بد احتیاطیاں بچوں کے لیے بھی روا رکھے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ جیسے پولیو ہے، ویکسینیشن موجود ہے، قطرے ہیں، جو بھی آپ حضرات بتاتے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس پر بھی احتیاط نہیں کرنی، اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کا بھی. دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا ان کی صحت کے لیے بہتر ہے، کیا ان کے بچوں کے لیے بہتر ہے، کیا ان کی کمیونٹی کے لیے بہتر ہے، لیکن اپنے سست روی کی وجہ سے، اپنے کچھ نہ کچھ فکسڈ آئیڈیاز کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ کلچرل، ریلیجس یا دوسرے جاننے والوں کے انفلوئنسز کی وجہ سے وہ نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہماری سوسائٹی میں ایسی ہے جس کو ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس تو اپنی جگہ، ہیلتھ اویئرنیس اس سے بھی بڑی چیز ہے. صحیح. اور ہیلتھ اویئرنیس کا بہت فقدان ہے. اتنا فقدان ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں فقدان ہے. بلکہ میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ ایون ہیلتھ پروفیشنل میں فقدان ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے میں اگر فرض کریں ایک سرجن ہوں تو میں سرجری کے بارے میں تو ایکسیلنٹ ہوں گا. صحیح. لیکن کیا اسٹیپس ہونے چاہیے بچوں کی احتیاطی تدابیر کے لیے کہ جن سے ان کے بیماریوں سے بچایا جا سکے، اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہوگا. تو ایون ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہوئے بھی لوگ، کیونکہ میں تو روز لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں، لوگ اویئر نہیں ہوتے. تو اویئرنیس بہت بار بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ پہنچانے کی ضرورت جاری رکھنی چاہیے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں ہمارا دین اس بارے میں کیا درس دیتا ہے کہ ماں باپ جہاں اپنی صحت کا خیال رکھیں، بچوں کی صحت کا اس طرح سے خیال کہ بیمار ہونے سے پہلے احتیاط، اور پھر احتیاط میں یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو پولیو سے متعلق قطرے ہیں یا دیگر بیماریوں سے متعلق ویکسینیشنز ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اچھی غذائیں، فروٹس، سبزی، ان کا استعمال ہے. اس بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے. میں قرآن مجید سے اگر یہ پیش کروں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ترجمے کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. سبحان. اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اسی طرح اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. اب ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت کیسے ہوتی ہے؟ ایک دم اچانک تو نہیں ہو جاتی نا. اب ہم بیماریوں کو لے لیں، ڈرگز کو لے لیں، منشیات کو لے لیں، دیگر چیزیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سرایت اس وقت کی ہوئی ہے، ان سے بچنا، بچانا، اویئرنیس ہونا. انفارچونیٹلی آج باپ کو نہیں پتا بیٹا کیا کر رہا ہے. گیجٹس اس کے پاس ہیں، بیٹا کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اس کو دیکھنا ہے. جو ہمارے پیرنٹس کی پیرنٹل جو گائیڈنس تھی وہ آج بدقسمتی سے نہیں ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانا ہے ہلاکت سے. اب ہم ہلاکت سے نہیں بچ رہے، ہم ہلاکت صرف فوت ہو جانے کو سمجھتے ہیں. اب جیسے پولیو ہے، آپ کو ہم کو پتہ ہے، میں نے تقریباً 3.5-4 سال اس پولیو پروگرام پہ کام کیا ہے. میں نے دیکھا کہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے، یعنی ہمارے ایسے پسماندہ علاقے ہیں، برابر میں نالا بہہ رہا ہے، بچے وہاں سوئے ہوئے ہیں، مکھی نالے میں بیٹھی ہے، وہاں سے آ کے بچے کے منہ پہ بیٹھ گئی ہے، بچے نے زبان پھیل لی ہے، اس نے اپنا وائرس اندر لے لیا. اب یہ اگر ماں بچے کو کسی اچھی جگہ پر سلا دیتی ہے، تو چادر یا کوئی اور چیز ڈھک دیتی ان چیزوں سے، تو یہ بچہ بچ سکتا تھا. پلس یہ کہ اس کی ہیلتھ کا سارا انحصار ہی والدین پر ہے. صحیح. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک والدین میں اچھی طرح سے اویئرنیس نہیں اجاگر کی جائے گی، اس وقت تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس وقت میں اورنگی ٹاؤن میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پر ہم ہاسپٹلز میں جایا کرتے تھے جہاں بچوں کو مائیں لائی ہوئی ہوتی تھی اپنے دوسرے عوارض کے لیے، عارضوں کے لیے. ہم وہاں پر باقاعدہ میں کھڑے ہو جایا کرتا تھا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کو ویکسینیشن کرائی ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں کرائی. اللہ. ارے آپ کا بچہ 6 مہینے کا ہو گیا، یہ تو پہلے مہینے سے آپ کو ویکسینیشن کرانی تھی. صحیح. نہیں کروائی. پتہ چلا جی وہ جی ابا نے منع کیا ہے یا ہمیں ٹائم نہیں ملا، اتنا ضروری تو نہیں ہے. تو جب والدین کو اس طرح ذہن ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ معذور ہو سکتا ہے، پھر معذوری اس ماں کو کیا کیا گل دکھائے گی.
ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں والدین، خالی والدین نہیں، خود اس کے دوسرے بہن بھائی، پلس اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار. اچھا بچے کو تو کچھ نہیں معلوم نا، جب وہ بڑا ہوگا اور خدا نخواستہ معذور ہوگا سوال نہیں کرے تو گا وہ یہ سوال کرے گا کہ ماں باپ سے کہ آپ نے مجھے بچایا نہیں. یہی بات نا کہ آج ہمیں، اور میں برملا کہوں گا کہ الحمدللہ جب میں 2012 میں نے اس پروگرام کو جوائن کیا تھا، تب سے جب الحمدللہ میرا جمعہ پڑھانے کی سعادت بھی مجھے ملتی ہے، میں نے اپنے لیے جیسے جیسے کیمپینز آتی تھی، کیمپین سے پہلے میں اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر 5 منٹ ضرور رکھتا تھا پولیو کے لیے. پولیو کے لیے، کیا بات، اویئرنیس دینے کے لیے پیرنٹس کو کہ پلیز یہ ٹیمز آ رہی ہیں اپنے بچوں کو ویکسین. اچھا یہاں پہ میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اب جیسے کرونا وائرس ہے، ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ احتیاط کرنی ہے. احتیاط تو ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ کب کرونا کی ویکسین آئے گی اور اس سے جان چھوٹے گی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پولیو کی ویکسین یا قطرے یا جو بھی اس کے علاج یا احتیاط ہیں وہ موجود ہیں، کرونا کی تو موجود نہیں ہیں. جی تو اس کے لیے اتنا پریشان ہے، تو جس کے لیے موجود ہے اس کو اویل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس میں غلط فہمیوں کا شکار ہو. ڈاکٹر عاطف صاحب ذرا بتائیے کہ ویکسینیشن کی یا پولیو کے قطرے وغیرہ جو پلائے جاتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بڑا زبردست آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے، اور علامہ صاحب بھی ڈاکٹرس جو آپ نے کمبائن ایک بنایا سین، بڑا اچھا بات ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جیسے آپ کا ایک ٹاپک ہے، ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے سورہ رحمان کا. تو انفارچونیٹلی ہم نے جو ہمارا ہیلتھ بجٹ ہے، ہم لوگ ہیلتھ کے بارے میں اپنا خیال رکھتے ہی نہیں. سیدھی بات ہے، صحیح. ہم سوٹ مہنگا خرید لیں گے، ہم کھانے مہنگے کھا لیں گے، لیکن اپنی صحت پہ جب بات آئے گی ہم پیسے بچانے کا سوچیں گے کہ یار کہیں، بس ہم نے ہیلتھ بجٹ بنایا ہوا ہے ہی نہیں ابھی تک. تو سب سے پرابلم ہمارے سیریس نہیں لیا اس کو، ہیلتھ کو ہم نے سیریس لیا ہوا نہیں. آپ کسی بھی جگہ اٹھا کے ایسے جی لیں گے، بڑا مشکل ہے ان کو سمجھانا کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں. وہ دیکھیں گے یار یہ سستا ڈاکٹر ہے یا اس کے پیسے کم ہے، وہاں کوشش کریں گے چلے جائیں. ایک اچھے، اور ایسے ہمارے یہاں فیک ڈاکٹرز بہت سارے جو کریکس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پرابلم بہت ساری ہے. ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسج میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ادھر جتنی ہماری اور بھی بیماری ہیں، جیسے آپ پولیو کی بات کر رہے ہیں، ایسے نمونیا، ہمارے یہاں ہر سال نمونیا سے، ڈائریا سے بچے مرتے ہیں اور اس کی تعداد ہزاروں میں. اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس کی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہے نمونیا کی، جو پرائیویٹلی 5000 کی کاسٹ کرتی ہے. اچھا، لیکن ہماری گورنمنٹ اس کو فری آف کاسٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. کیا بات. صرف یہی بات ہے کہ ہیلتھ اویئرنیس اگر ہم سب مل جائیں، جیسے مسجد میں جو آپ بتا رہے ہیں بات، بڑی زبردست بات ہے. میں خود پارٹ رہا ہوں پولیو میں، اور بہت جگہوں پہ میں خود انوالو ہوں، میں خود بھی بچوں کا ڈاکٹر ایسا. تو ہم مسجدوں میں جا کے قائد صاحب سے کہتے تھے کہ آپ کی بات کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ یہ اعلان کریں کہ جتنی ویکسینیشن ہے گورنمنٹ، پیدائش کے بعد ویکسینیشن شروع ہو جاتی ہے. اور میں یہ بتاؤں یہ فری آف کاسٹ ہے، ہاں، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور یہ ہر کوئی لگاتا ہے. آپ بہت سارے ہسپتالوں میں، جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپ پیسے دے کے لگاتے ہیں، وہ بھی یہی ویکسین ہوتی ہے. یعنی فری میں احتیاط کر لیں اور بیماری سے فری ہو جائیں. بالکل. آپ دیکھیں یقین مانیں، آپ یہ سمجھیں کہ جو فل کورس ہے ایک بچے کا، اس کی ایکچوئل کاسٹ کم از کم 30-35 ہزار ہے، جو فری میں ہو جاتی ہے، جو فری میں ہوتی ہے. گورنمنٹ آپ کے گھروں میں آ کے، جیسے پولیو تو، جیسے ٹائیفائڈ ابھی بیچ میں آیا تھا، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ٹائیفائڈ کی ویکسین جب میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتا تھا، وہاں لوگ دبئی سے لے کے آتے تھے کیونکہ وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں تھی، اور یہاں گورنمنٹ ہماری فری آف کاسٹ دے رہی ہے. آپ کے گھروں میں جا کے لوگ لگا رہے ہیں. اور ہم ہی ڈاکٹر سے جو جا رہے تھے، جو سب ان کو سمجھانے میں ہمیں ان کو اویئر کرے تھے کہ یار یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں گندا پانی کتنا ہے. آپ دیکھیں برف کے گولے گنڈے، وہ کتنا ابلا ہوا پانی تو ہم نے پینا ہی نہیں. اور پھر جیسے وہ برف کی ڈری لا کے نیچے پھینکتا ہے، وہ کبھی آپ دیکھیں اس کے پھر ہم وہ جوسوں میں ڈال رہے ہیں، گولا گنڈا بنا رہے ہیں، تو گندا کھانا کھا رہے ہیں. گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. احتیاط اور علاج آج ہمارا موضوع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پولیو کی ویکسینیشن پر گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر عاطف صاحب مکمل کیجیے اپنی بات کو، کتنا ضروری ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جیسے پولیو پہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پولیو کا اگر خدا نہ خاصا کسی کو پولیو ہو گیا، لیکن باقی بیماری کو تو ہم علاج کر سکتے ہیں. ویکسینیشن ہے، بیمار بھی ہوگا چلو علاج ہو جاتا ہے، لیکن پولیو کو لا علاج مرض، اور بچہ ہمیشہ کے طور پہ معذور ہو جاتا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ایون آپ یقین مانیں جب ہم جاتے تھے ان کو کاؤنسلنگ سمجھاتے تھے، جیسے ابھی کرونا ایک بیماری آئی ہوئی ہے، اب پوری دنیا وائرس وہ ویکسین کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایون ہمارے لوگ
جو ویکسین کا نام سنتے ایسے سمجھتے تھے ہم نے کہ ہم کوئی ان کے دشمن آ گئے ہیں یا کسی اور ملک سے آ گئے ہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں گھروں میں جائیں، اور وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ جی ویکسین آ جائے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، جس کی موجود ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیکھیں آپ کے پروگرام کے تھرو، مولانا صاحب کے تھرو ہمیں یہ سب مل کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس طرف بیٹھے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے پولیو کی قطرے پلانا۔ اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آج تک کوئی سائیڈ افیکٹ ایسا ریکارڈ نہیں ہوا ہے اس کا، اور لوگ آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے چاہے کوئی بھی موسم ہو، چاہے کتنی گرمی ہو، چاہے کتنا بارشیں طوفان آئے ہوئے ہوں، چاہے برف باری ہو رہی ہو، پولیو ورکرز آپ کے گھر میں جا کے، آپ کو ہلنا بھی نہیں، نہ پیسہ کوئی خرچ کرنا ہے آپ کو، آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو ویکسین لگا رہے ہیں۔ آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے بچے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نہیں، ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے وہ آپ کو زبردستی آ کے وہ آپ سے بات کریں، وہ آپ کے بچوں کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ ویکسین آپ پلائیں تاکہ آپ پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ۔ خدا نہ خواستہ کسی کو نہیں پتا وہ کون سا ایک بچہ ہو جس کو یہ پولیو ہو جائے، اور جس کو ہو گیا یہ لا علاج مرض، صحیح، ہمیشہ کے لیے معذور۔ اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس پر توجہ دلائی۔ آج کل جب کہ کرونا کا معاملہ چل رہا ہے یا اس پر احتیاط بھی ہو رہی ہے، تو ہمارے یہ جو پولیو ورکرز ہیں یہ جب آپ کے گھر پہ آتے ہیں آپ کے بچوں کو ویکسینیشن کے لیے، تو یہ مکمل طور پر خود بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے آتے ہیں، یعنی ان کے پاس دستانوں کا یعنی ہینڈ گلوز کا پورا سیٹ ہوتا ہے، وہ اسے پہن کر آتے ہیں، ریزرو بھی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ماسک خود لگاتے ہیں، ماسک کا پورا سیٹ ہوتا ہے، یعنی 7-8 ماسک ان کے پاس ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹوٹلی سینیٹائز ہو کے آتے ہیں، سینیٹائز کی ایک بوتل بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے 250 ml کی، اور جب وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں تو ساری احتیاط کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ محسوس کریں کہ کرونا کے ان ایام میں جب وہ پولیو کی ویکسینیشن کے لیے یہ پولیو ورکرز آ رہے ہیں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ ہمارے لیے کرونا کی صورت میں آ جائے گا۔ وہ آپ کے بچوں کو ٹچ بھی نہیں کرتے اور بہت احتیاط سے جو ہے وہ ساری ویکسینیشن کرتے ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں کہ ستائش کرنی چاہیے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، آپ اس کو یوں کیوں نہیں دیکھتے کہ جو آپ کے بچے کی صحت کا خیال رکھنے آ رہا ہے وہ تو آپ کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کی تو ستائش کرنی اس چاہیے، کی تو ستائش کرنی چاہیے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، اور یہ یقیناً ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ اتنے اچھی گفتگو کرنے والے لوگ، اتنا وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا ہم سارا دن جو ہے وہ موبائل اور لیپ ٹاپ پہ لگے رہتے ہیں، لیکن کیا اتنی سمجھ ہم میں اب بھی نہیں آئی کہ ہم اس ٹوٹل پازیٹیو کمپین کو جو ہے وہ اختیار بھی کریں اور دوسروں کو ترغیب بھی دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اہمیت بڑھ گئی پولیو کی کرونا کے بعد، اس کے متعلق بتائیں کہ کیا کچھ دکھا گیا کرونا ہمیں کہ اب آئندہ زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ دیکھیے کرونا ایک نیا وائرس ہے جس کے بارے میں ابھی ساری دنیا سیکھ رہی ہے، ایون وہ جو ہم سے ہیلتھ اویئرنیس میں، ہیلتھ فیسلٹیز میں بدرجہ بہتر ہیں، وہ بھی ابھی طالب علم ہی ہیں اس وائرس کے۔ اچھا، بچوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو کرونا کا بچوں کے اوپر امپیکٹ بہت کم ہے، بچوں کو ہوتا بھی کم ہے اور اس کی سیریسنس بھی کم ہے، اور ڈیتھ تو بہت ہی برائے نام ہے۔ لیکن دوسری بیماریاں جو ویکسینز پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں جن کو ویکسین سے بچایا جا سکتا ہے، وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک، مہلک اور مختلف پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ جب سے کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تقریباً مارچ سے ویکسینیشن کا سارا معاملہ بہت کھٹائی میں پڑ گیا، بہت پیچھے چلا گیا، لوگ بھی جانے میں کترا رہے تھے، فیسلٹیز بھی تھوڑی سی تمام لاک ڈاؤن اور یہ تمام مسائل کی وجہ سے کچھ شکار ہوئیں، کمزور ہوئیں۔ تو مارچ سے تقریباً جو ہماری پولیو سے بچاؤ کی مہم کے سلسلے تھے وہ بالکل بند ہوئے تھے۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو ساری دنیا سے تو ختم ہو چکی ہے، اب صرف پاکستان اور آپ کا افغانستان یہ 2 ملک بچے، اور اس میں بھی ٹاپ پہ ہم۔ ایون نائجیریا بھی ختم ہو گیا۔ نائجیریا تو جب نائجیریا میں ہزاروں میں کیسز ہوتے تھے تو ہمارے پاس 100-200 ہوتے تھے، اب وہاں ختم ہو گیا، 200-400، اب وہاں بھی ختم ہو گیا، اور ہم اس وقت دنیا میں ٹاپ پہ ہیں۔ ایک قوم بن کے جب تک ہم لوگ نہیں سوچیں گے نا، سب اپنے جو پرابلم ہماری ایک یہ ہے، تھوڑی ایک ایڈ میں کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کوئی بھی مشورہ لینا ہونا تو اگر کوئی ہیلتھ کا مشورہ لینا، آپ ایک ڈاکٹر سے نہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا تو آپ دوسرے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، ہم مشورے کس سے لے رہے ہوتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں، ایک ڈاکٹر نے اگر کچھ دوائی بتا دی ہے تو پھر ہم اپنی خالہ، پھپھو، چاچی، ماموں، سارے ماسیاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماسیاں ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوتی ہیں، آپ یہ دوائی نہیں دے گا۔ بھائی میں تو سمپل سی بات کرتا ہوں
آج تک آپ سونا لینے کے لیے لوہار کے پاس تو گئے نہیں. ہاں آپ لکڑی کا کام کرانے کے لیے لکڑہار کے پاس ہی جائیں گے, آپ لوہار کے پاس نہیں جائیں گے. وہ تو بہت معمولی سی چیز ہے. صحیح. اور جو آپ کا لفتے جگر ہے اللہ, اس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں اے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ, گھر والے سے, پڑوسی سے, آپ یقین مانیں پڑوسی سے, جاننے والے سے. جب ہم کیمپین کر رہے ہوتے تھے یہ ٹائیفائڈ کی, اور ایسے ایسے لوگوں سے مجھے سننے کو ملتی تھی, میں ان سے پوچھتا تھا آپ نے کیا سنا ہے, آپ مجھے بتائیں, کوئی ایویڈنس بتائیں کہ کیا ایسے ہوتا ہے. میں ڈاکٹر یہاں پہ کھڑا ہوں, میں آپ کو بات کیا, تو وہ لوگ عجیب عجیب ان کی منطقیں, اور پھر سوشل میڈیا پہ میں کچھ بھی آ کے ایک بات بول دیں, اس سے بڑا ڈیمیج ہوتی ہیں چیزیں ساری. تو میں بڑا ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ کوئی بھی اگر ان کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے وہ ایک ڈاکٹر سے پوچھیں, اور بچوں کی بیماری تو بچوں کے ڈاکٹر سے ہی پوچھیں, ٹھیک, وہاں سے ڈسکس کریں. اور ویکسینیشن بہت ضروری ہے, جیسے آپ کا ٹاپک ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کیا کہیں گے علامہ صاحب احتیاط کے بارے میں؟ آپ لوگ نمازیوں کو کس طرح سے بتاتے ہیں؟ کوئی مقتدی آپ کے پاس آئے ہوں, آپ کے پاس ممبر بھی ہوتا ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے, دیگر مواقع آپ کو ملتے ہیں بات کرنے کے, احتیاط کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے, جان کی حفاظت کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے, کس طرح سے بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں فیکٹ مان لینی چاہیے کہ انسان بیمار ہو سکتا ہے, احتیاط سے بچ سکتا ہے, لیکن بیماری ایک انسان کے وجود کا حصہ ہے. صحیح. جیسے انسان کبھی غریب ہوتا ہے, کبھی امیر, ایسے ہی کبھی بیمار ہوتا ہے, کبھی صحت مند ہوتا ہے. صحیح. کل من عند اللہ. صحیح. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, شفا بھی من جانب اللہ ہے اور بیماری بھی من جانب اللہ ہے. صحیح. آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی ہلاکت میں مت پڑو. صحیح. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو برباد نہ کریں, اپنی زندگی کو برباد نہ کریں, اپنے کردار کو برباد نہ کریں, اپنی دنیا کو ضائع نہ کریں, اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. صحیح. یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری. اچھا, بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بعد میں اتاری ہے, شفا پہلے اتاری. سبحان. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اگر آپ کو شوگر ہو جائے گی نا تو آپ کے پاس 1000 نسخے جمع ہو جائیں گے. ہاں, ہر بندہ نسخے دے رہا ہوگا, آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں. اب میرے پاس آئیں گے, اب یقین میں ڈاکٹر نہیں, میں عادی ضرور بتا سکتا ہوں, مگر ہمارے قابل ترین ڈاکٹرز ہیں, ان سے مشورہ کرنا چاہیے. ہمارے اندر یہی بتائے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ماسیوں سے مشورہ کرتے ہیں, ہم اپنے نوکروں سے مشورہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں صفائی کا آپ خیال کر لیں. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ طہارت, صفائی یہ نصف ایمان ہے. فرمایا کہ طہارت ایمان کا لازمی جز ہے. صحیح. اور اچھی صحت سے اچھا ایمان ملتا ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے, میرے آقا نے فرمایا, آخری حدیث ہے, کہ جب تم سو کر اٹھو نا, فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو لو. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری. صحیح. تو ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ احتیاط لازمی ہوگا. ماشاءاللہ. احتیاط اور علاج ہمارا موضوع ہے. خوبصورت اور معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں, علماء کرام بھی موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک, آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. احتیاط اور علاج کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. پولیو اور پولیو کی ویکسینیشن ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ بتائیں کہ لوگوں کو کس طرح قائل کیا جا سکتا ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن ہی بہترین علاج یا احتیاط ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ نہ تو ہم احادیث مبارکہ کو غور کرتے نہیں ہیں, سنتے ضرور ہیں. اب ہم نے سب نے سنا ہے کہ جی جھوٹا ہونے کے لیے, حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کی بات آگے بڑھا دیں. صحیح. اب ہمارے یہاں او جی یہ حرام ہے, او جی یہ تو پتہ نہیں کسی کی بیرونی سازش ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہم رک جاتے ہیں. میرا چونکہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر بہت جانا تھا, تو میں جب لوگوں سے بات کیا کرتا تھا تو وہ اس لیے سن لیتے تھے, وہ ہمارا مذہبی گیٹ اپ اور سب کچھ الحمدللہ. تو وہ کہتے تھے کہ یار مولانا صاحب ہمیں یہ باتیں پہلے کیوں نہیں بتائی, ہم تو 4 سال سے اپنے بچوں کو پلا ہی نہیں رہے. میں آپ کو مثال دوں, ہم گئے میں ایک مدرسے میں داخل ہوا, وہاں 80 سال کے ایک بزرگ بیٹھے تھے محترم وہاں کے. ان سے جب میں نے بیٹھ کر کے بات کی, انہوں نے کہا جی مولانا صاحب پولیو پہ بات نہیں کریں, ہم نہیں پلائیں گے, ہم نہیں پلاتے, ہمارا رواج ہے. میں نے کہا اس میں قباحت بتا دیجئے. تو بچہ تو شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی, اس پر کیسے. تو بات ان کو اتنی سمجھ آئی, تو انہوں نے کہا یار مولانا اس طرف تو ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. تو بات ان کو سمجھ میں آ گئی.
ہمارا بدقسمتی سے رونا یہ ہے یا ہماری عوام کا رونا یہ ہے کہ پنجابی کی کہاوت ہے جن نے لائی گلی ادے نال تر چلی, جس نے باتوں میں لگایا اس کے ساتھ چل پڑے, بیڑ چال مانگا. تو ہمیں, میں کہوں گا کہ ہمارے پاس ممبر ہے, خصوصاً بالخصوص میری اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک التجا ہے تمام علماء کرام سے اور ان خطیب اور خطبہ حضرات سے کہ جن کے پاس ممبر کی دولت ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس ممبر کے اس منصب پر جا کر کے اس بات کو کم از کم جمعہ کے دن تو کم از کم جن دنوں میں ایٹ لیسٹ کیمپینز چلیں 2-3 منٹ 5 منٹ اس کے اوپر ضرور بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں, کیونکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کچھ بھی ہے بہرحال یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور لوگ علماء کی مانتے ضرور ہیں. تو جب بچہ خدا نہ خواستہ معذور ہو جائے اس کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ جتنا کچھ اس وقت بتایا جا رہا ہے, ہر طرح سے کمپین چل رہی ہے جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے, میرے خیال میں اس تک کی آواز پہنچ رہی ہے اور پھر آواز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی پہنچ رہے ہیں جو ویکسینیشن کرا رہے ہیں, تو اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر عاطف صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اور کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جو ایک بچے کو پرفیکٹ بچہ بناتی ہیں, یا وہ کون سی احتیاطیں یا ذمہ داریاں ہیں جو والدین کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کا بچہ پولیو سمیت تمام بیماریوں سے محفوظ ہو؟ بالکل, جیسے آپ نے بات کی, یہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچے کے لیے تو پہلے تو درسگاہ وہی ہوتی ہے کہ وہ جو اس کو کھلاتے ہیں وہ بچہ وہی کھاتا ہے. صحیح. اگر کوئی چائنا میں پیدا ہوا ہوگا بچہ تو وہ وغیرہ چیزیں کھا رہا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جیسے کل صاحب نے بتایا صفائی نصف ایمان ہے, ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے سب سے پہلے. اور سٹارٹ جب بچہ ہو رہا ہے تو مدر فیڈ 6 منتھ تک آپ کو ایٹ لیسٹ مدر فیڈ دینے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے. اس کے بعد پھر ویننگ سٹارٹ ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ کوشش کریں جب بچہ بڑا ہو گیا باہر کی چیزیں جتنا آپ بچا سکتے ہیں, جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچوں سے, باہر کی چیزیں نہ کھلائیں. کیونکہ جتنی بڑی بیماری ہیں, جیسے ہم ٹائفائڈ کی بات کر رہے ہیں, پولیو کی بات کر رہے ہیں, ہیپیٹائٹس اے ہو جاتا ہے, صحیح ہے, یہ جو باہر کے گندے کھانے بچے کھا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے, اور پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. 30 سے 40 دن کا پیریڈ ہیپیٹائٹس اے لے لیتا ہے بچہ, آپ پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی پریونشن ہے کہ گھر میں ہم اچھے اچھے کھانے بنا سکتے ہیں. آج کل کتنے شوز آ رہے ہیں جس میں اچھی اچھی کوکنگ میں اور بڑی اچھی اچھی چیزیں بنا کے بچوں کو لیے اٹریکٹ چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں. پھر ایک اصول بنایا زندگی کا بچے کے لیے کہ یہ ٹائم پہ یہ کھانا کھائیں گے. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ سب ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک پوری ایک تربیت ہوتی ہے, کیونکہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. پتہ بھی چلتا تھا بچہ کیا کھا رہا ہے, کتنا کھا رہا ہے. بالکل, ہر چیز اس حساب سے. پھر ہاتھ دھونا, صرف اگر بچہ ہاتھ دھو لے کھانا کھانے سے پہلے, واش روم کے بعد, تو وہ کتنی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. تو یہ شروع کی چیزیں ہیں, بیسک چیزیں جو ہمیں بچے کو گائیڈ کرنی ہے, کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو جیسے آپ اس کو لے کے چلیں گے, اسلام کے حوالے سے بھی آپ اس کو مسجد میں لے کے جائیں, آپ نماز, اور میری قاضی صاحب جتنے بھی مسجد کے ہیں ان لوگوں سے ہوتا ہے کہ جب بچے ادھر آئیں تو ان کو کریج کریں. اگر وہ شور بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کو کریج کریں, ان کو سمجھائیں, انہیں بٹھائیں, ان پہ شور نہ کریں. وہاں پہ لوگ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو میں تو بچوں کو ہم ایسے پرورش کریں, اب جیسے ٹاپک آ گیا ہے تو کہ وہ بچے دیکھیں گے مسجد بھی ہے, اس میں بھی آنا ہے, وہ سیکھیں اور وہ خوش ہو آنے کے لیے. صحیح. تو ایسے ہم شروع سے تربیت پہ بات کریں. پھر ہائیجین بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پھر ویکسینیشن. صحیح. اگر آپ نے ویکسینیشن پوری کروا لی, جو گورنمنٹ آف سندھ, جو پوری گورنمنٹ میں کہوں پاکستان فری آف کاسٹ ہے ہر جگہ. آپ یقین مانیں یہ پرائیویٹلی 30 سے 35 ہزار کی ویکسینز ہیں. صرف نمونے کے میں نے آپ کو بتایا صرف 5 ہزار کی ویکسین ہے. یہ فری آف کاسٹ ہے. ایسے شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کارڈ اس کا بن جاتا ہے, اور یہ ہر گلی علاقے میں اس کے آپ کے بنے ہوئے ہیں ڈسپینسریاں جہاں پہ یہ فری آف کاسٹ ویکسین لگتی ہے. ایون میں اپنے دوستوں کی, اپنے بھائی کے بچے کی خود لگواتا ہوں, گورنمنٹ سے ہی لگواتا ہوں, میں پرائیویٹ نہیں جاتا, لیکن مجھے پتہ ہے یہ وہی ویکسین ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے کہ یہ ویکسینیشن کروائیں کہاں سے, یا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے چوز کرنا کہ اس کلینک سے, اس ڈاکٹر سے, یا کوالٹی کا کوئی فرق آتا ہے؟ آپ اس کو دیکھیں ضرور. اب تو جتنی ویکسین ہو رہی ہے وہ تقریباً ساری ہی گورنمنٹ کی اپرووڈ ہے. خان میں لگ رہی ہے تو بھی گورنمنٹ کی لگ رہی ہے, لیاقت نیشنل میں لگ رہی ہے تو بھی گورنمنٹ کی لگ رہی ہے, نیشنل ہاسپٹل میں لگ رہی ہے تو بھی گورنمنٹ کی لگ رہی ہے. آلٹرنیٹیولی پرائیویٹ ویکسینز بھی اویلیبل ہیں, لیکن اگر آپ تناسب دیکھیں ویکسینز کا تو وہ تقریباً نیگلیجیبل ہے. اچھا, تو ویکسین وہی ہے, ویکسین جو بیسٹ پاسبل دنیا کی ویکسین ہے وہی آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہے. اور ہم اتنے لکی ہیں کہ جو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نہیں اویلیبل وہ ہمارے ہاں اویلیبل ہے. جیسے ڈائریا کی ویکسین جو ہے روٹا, وہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نہیں اویلیبل. اچھا, لیکن ہم وہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو فری. ٹائیفائڈ دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر نہیں ہے اویلیبل, لیکن ہم نے ابھی اپنے API شیڈیول کے اندر شامل کر لیا ہے. تو ہم تو بہت لکی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے اتنی
مہلک بیماریوں کے خلاف ویکسین موجود ہیں. صحیح. اور پھر ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمارے بچے ان سے محروم ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی بات ہوئی کہ میں اپنے پیشنٹ سے کبھی کہتا ہوں کہ تمہارے بچے کے سامنے پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے اور تم گھسیٹ لو کہ کھانے نہیں دوں گا. اللہ. بالکل وہی بات ہو رہی نا کہ ان کا حق رکھا ہوا ہے, ان کے لیے موجود ہے, ساری چیزیں موجود ان کے لیے موجود ہے, اور آپ ڈینائی کر رہے ہیں, آپ انہیں نہیں دے رہے اور ان کو حوالے کر رہے ہیں بیماریوں کے, کہ نمونیا ہو جائے, کہ ڈائریا ہو جائے, کہ میزلز ہو جائے, کہ ٹیٹنس ہو جائے. تو یہ تو بڑی ہی بدقسمتی اور زیادتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. سب سے بدترین کیریئرز ہیں یہ جتنے جراثیم وائرسز ہیں, جتنے بیکٹیریاز ہیں, یہی آپ بتائیں وہ بندہ جو گنڈا گولا بنا رہا ہے, وہ ڈنڈی جس پہ وہ برف جما رہا ہے وہ اپنے نیکڈ ہاتھوں سے کر رہا ہے, اسی سے وہ کھجا بھی رہا ہے, اسی سے وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر پھر وہ گندی گندی بوتلیں جن کے اوپر مکھیاں بیٹھی انہیں کو اٹھا کے اس میں سے رنگ ڈال رہا ہے. تو ذرا سوچئے پورا نقشہ آپ نے کھینچا. پورا میں نے نقشہ اس لیے کھینچا کہ میں یہ آئے دن یہ سین دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور پھر بڑا دماغ وہ ہوتا ہے. میں اس کبھی گنڈے گولے والے کے پاس بھی جاتا ہوں. ہمارا بچپن بھی ایسا ہی گزرا ہے, سیدھی بات ہے. بس سب سے پہلی بات مجھے اچھی لگی کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے اندر, تو مجھے اور آپ کو چاہیے احتیاط کریں. آپ دیکھیں برکت طعام کیا ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لو. اور فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں آپ کسی کپڑے سے خشک نہ کریں. اچھا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے جراثیم آپ کے ہاتھ میں لگ جائیں. آپ دیکھیں احتیاط ہی سب کچھ ہے. آپ جتنی احتیاط کریں گے بچوں کو بچائیں. آپ نے دیکھا ہوگا اب اتنے اتنے پیکٹ آتے ہیں 5-5 روپے کے اندر بچوں کے لیے پاپڑ ہوتے ہیں. اب وہ کیسا تیل ہوگا, اس میں چیز کیا ہوگی, 5 میں بنے گا کیا. صحیح. تو اس لیے اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں گھر کا کھانا. عاطف صاحب یہ بتائیں سلیکشن کیا کریں بچوں کو, جب چونکہ ٹافیز آئس کریم یہ ایک بچپن کا شوق تو ہوتا ہے, والدین اس معاملے میں سلیکشن کس طرح کریں کہ احتیاط بھی رہے اور بچے کا شوق بھی بالکل صحیح بات ہے. میں آپ بتاؤں دیکھیں سب سے پہلے جب ہم لوگ بات کریں تو فروٹس جو ہے نا اور ویجیٹیبلس یہ ہم لوگ بچے کو کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. جب بچہ ایک وننگ پروسیس میں آ رہا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس وقت ہم اس کو کبھی ٹیسٹ برڈس میں ڈیولپ نہیں کراتے سبزیاں. تو آگے جا کے بچے سبزیاں نہیں کھا رہے ہوتے. ہمارے گھر میں ہر جگہ کی سبزی پکی تو لوگ نہیں کھا رہے ہوتے. ایسے فروٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. پھر جو میں نے ایک چیز دیکھی, میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, انہوں نے کھچڑی کے لالی پاپ بنائے. کھچڑی کے لالی پاپ ہم میں, اور اس میں سینڈوچز اتنے خوبصورت بنے ہوئے تھے کہ میں اور اگر آپ بھی بیٹھے نا تو کھانے کا دل چاہ رہا تھا کہ یار اتنے ٹیمپٹنگ چیزیں ہیں. تو یہ مدرس ہماری ماشاء اللہ سے بہت محنت کر رہی ہوتی ہیں اور لگی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی بچوں کے ساتھ کہ ٹیمپٹنگ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, فریش گھر کی چیزیں. آرٹیفیشل نہ جوس میں کہتا ہوں, نہ میں کوئی بھی فروٹس پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں گھر کا فریش جو کھانا ہے نا وہ آپ دیں, فروٹس دیں, سب چیزیں, اور خود بنائیں. اور ٹیمپٹنگ چیزیں اگر آپ بنائیں گے نا, اسٹارچ والے سینڈوچ اور بڑے خوبصورت چیزیں آج کل اویلیبل ہیں, نیٹ پہ بھی مل جائیں گی آپ کو, ویسے بھی اویلیبل ہیں. اور سب سے پہلے تو خود عادت ڈالیں نا بچے. تو اپنے والدین سے مائیں خود نیچے سے کہتی ہیں مائیں خود ویجیٹیبل کھانے تیار نہیں ہوں گی اور فروٹ کھانے تیار نہیں ہوں گی, دودھ پینے تیار نہیں ہوں گی, تو بچوں کو کیسے اس کی طرف رغبت ہوگی. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا, بالخصوص ڈاکٹر خالد زبیری صاحب آپ کا, ڈاکٹر عاطف صاحب آپ کا, علامہ شہریار داؤد صاحب آپ کا شکریہ, علامہ نثار اجاگر صاحب آپ کا شکریہ. احتیاط اور علاج اس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کی, اور چاہتے یہ ہیں ہم اس پروگرام کے ذریعے کہ اس کار خیر میں ہم سب کا حصہ ہو جائے کہ اگر ہماری کسی بات سے, کسی جملے سے, کسی گفتگو سے اگر کوئی والدین یا چند والدین اس بات کو سمجھ لیں اور بات کو ہضم کر لیں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی جتنی ویکسینیشن ہے اس کا عادی بنا لیں یا اس کو لگا لیں اور ان کی جان بچ جائے اور وہ معذوری سے بچ جائے, تو ہمارے لیے کار خیر ہوگا. بات مختصر یہ ہے کہ کرونا وائرس نے ہم سب کو اس بات کی طرف اب راغب کرنا شروع کر دیا ہے کہ جن بیماریوں کی دوائیں موجود ہیں وہ یقیناً نعمت ہے. جن بیماریوں سے بچنے کی احتیاطیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ نعمت ہیں. جن بیماریوں کے لیے ویکسینیشن یا بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیشنز موجود ہیں اس پر ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کا بھی شکر یا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس معاملے میں بات کرتے ہیں, جو آپ کے گھروں پر آ کر آپ کو ان احتیاطوں کو مہیا کرتے ہیں, ہم تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں, وہ ویکسینیشن پہنچاتے ہیں. تو اگر ہم ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے اور بات بھی نہیں کر سکتے تو اپنے حصے کا کام کریں کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں. جو پروپیگنڈا ہوتا ہے منفی اس پر کان نہ دھریں, جیسے کہ معزز مہمانان گرامی نے بتایا کہ جس کا جو کام ہے اس سے اسی کام کے بارے میں پوچھا جائے
اور ان ٹوٹکوں پر جو کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ پروفیسر بنا ہوا ہے، ان ٹوٹکوں کو چھوڑ کر جس کام کو جو کرنے والا ہے اس کے مشورے پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیے، بچہ معذور ہو، بچہ بیمار ہو یا ایسی کسی بیماری کا شکار ہو جائے جو لا علاج ہو، اس پر زیادہ پریشان ہونے کے بجائے اگر ہم احتیاط کر کے بغیر کسی کاسٹ کے اپنے بچے کی جان بچا لیں، اس سے بہتر عقل مندی یا اس سے زیادہ فہم کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کی اور اچھی اور صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہم سب کو عقل دے، جو دیکھنے والے سننے والے سب کو یہ فہم دے، یہ ادراک دے کہ ہم صحت کے معاملے میں، بالخصوص بچوں کی صحت کے معاملے میں ان تمام باتوں کو مانیں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے اور جو ہمارا دین کہتا ہے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جمعہ مبارک